मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहतरम सामीन, आज का जो दिन है वो बहुत बाबरकत दिन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अरफे का दिन रोज़ा रखे, यानी आज के दिन अरफा का रोज़ा 9 ज़िलहज्जा को होता है, 10 ज़िलहज्जा को भी ईद है। जो दिन अरफे का रोज़ा रखे, अल्लाह तबारक व तआला उसके 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, एक गुज़िश्ता साल के गुनाहों को और एक आने वाले साल के गुनाहों को। देखिए, अगर आज हमने रोज़ा रखा तो अगर इसी साल में या आने वाला साल अगले महीने में शुरू होगा, इस्लामी महीने की बात कर रहा हूँ, इसके बाद आएगा मुहर्रम पहला महीना है, यानी मुहर्रम से आपका नया साल शुरू होगा। उस साल के गुनाह हम बाद में करेंगे, लेकिन आज के रोजे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आने वाले साल के तमाम गुनाहों को इस रोजे की बरकत से माफ फरमाता है। एक आने वाला साल, एक गुज़िश्ता साल, ये बाबरकत दिन है। और कल इंशाल्लाह ईद का दिन होगा, और ईद के दिन तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरी दुनिया में लोग जिंदा करेंगे। अभी भी आज बहुत सारे अरब ममालिक में ईद मनाई जा रही है, बहुत सारे अरब ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है, और सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा किया जा रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, मैंने पूरी तफसील 2-3 जुम्मों से मुसलसल आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं, और याद रखो, अंबिया का ख्वाब वही का दर्जा रखता है। तभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़तो बिन्त सिद्दीक़ यानी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रान मुबारक पर सर रखे आराम फरमाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। जब अल्लाह के नबी नींद से बेदार हुए तो फौरन नमाज पढ़ी। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, अभी तो आप नींद में थे, हत्ता कि मैंने नींद में जो आपकी आवाज़ मुबारक आती है वो भी मैंने सुनी, इसके बावजूद आप उठे, आपने वज़ू नहीं फरमाया और नमाज पढ़ी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की आंखें बंद होती हैं, हमारा दिल जाग रहा होता है। मैं और आप सोते हैं, हमारी आंखें भी बंद हो जाती हैं, हमारा दिल भी गाफिल हो जाता है। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब इस तरह नहीं होता। अंबिया अलैहिस्सलाम की आंखें बंद होती हैं, दिल बेदार होता है, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम को बेदारी की हालत में भी वही आती है, नींद की हालत में भी वही आती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं। सुबह उठकर 100 जानवर अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया, गालिबन 100 ऊंट अल्लाह के नाम पर ज़बह करके खैरात। दूसरी रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन भी 100 ऊंट अल्लाह के नाम पे ज़बह करके कुर्बान कर। तीसरी रात फिर ख्वाब आया कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं, और तीसरी रात तो इशारा भी बेटे की तरफ हुआ। ये जो आप अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह कर रहे हो, ये नहीं, जो आपको दिखाया जा रहा है वही आपको ज़बह करना है। ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब होता है कि जितनी रूह पाक होगी, ख्वाब भी पाक नजर आएंगे। ऐसा है कि नहीं है? अंबिया अलैहिस्सलाम पाक, रूहें पाक, तो चीजें भी पाक नजर आ रही हैं। और एक तो हमारा ख्वाब है, कभी कुत्ता हमारे पीछे भाग रहा है, कभी हम कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। ख्वाब ऐसा है कि नहीं? आप देखो, सारे ख्वाब है। कभी देखो गड्ढे के अंदर गिर रहे, शुक्र है, आंख खुली, शुक्र है ख्वाब है यार, मैं तो गिरने वाला था।
میں تو چھلانگ مارنے والا تھا، میں نے سمجھا حقیقت میں چھلانگ مارنے والا ہوں، تو شکر ہے کہ خواب ہوا۔ تو جیسے ہماری روحیں کہتے ہیں کہ بلی کو خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں، تو ہمیں ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تیسری رات میں اشارہ کیا کہ آپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے دن کو کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ وہ بھی تو نبی کا بیٹا ہے، اللہ سے 13 سالی کی عمر میں اللہ سے اولاد مانگی ہے، 74-80 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اب وہ بیٹا چلنے کے قابل ہوا کہ باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو ذبح کرو۔ ہم تو اللہ کے نام پر ڈھونڈتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، کوئی سکہ آ جائے وہ بھی بڑی مشکل سے جا کر کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اس طرح جیب الٹا کر کے ہلاتے ہیں کہ کوئی سکہ ہے کہ نہیں ہے، تو اما معاف کر میرے پاس کھلے نہیں ہیں، بابا فقیر صاحب معاف کر میرے پاس کھلے نہیں ہیں، اگر سکہ ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا، سکے میں ایک ماچس بھی نہیں ملتا ہے۔ ابھی اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو لوگ کہیں گے یار یہ کسی کولر لگا دو، لیکن لوگ کہیں گے نا لبرل لوگ، کولر لگا دو، ایمبولینس لے کے غریبوں کو دے دو۔ یہاں پہ تو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، ادھر بھی شیطان آیا تھا، ادھر بھی شیطان آ رہے ہیں۔ یہ آپ کو یہ کہتے ہیں یار اتنا جانور ضائع کر رہے ہو، حج میں 12 لاکھ ضائع کر رہے ہو، یہ پڑوسی کو دے دو، غریب کو دے دو، غریب کی شادی ہوگی۔ اصل میں یہ شیطان ادھر بھی آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے، شیطان آ گیا اور یہ کہا 74-80 سال کے بعد آپ کو بیٹا ملے، وہ بھی خواب دیکھا، اس خواب کی بنیاد پر ذبح کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ شیطان ہے، اس کو ایک پتھر مارا، اور اسی طرح دیکھا یہاں پہ میری سازش ناکام ہو گئی، بی بی ہاجر کے پاس آ گیا اور اس کو یہ کہا کہ بڑی امیدوں سے پیرانی سالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں اولاد دی، اس کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیرا شوہر لے کے جا رہا ہے۔ تو بی بی ہاجر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی تھی، اس نے بھی شیطان کو دھتکارنے کے لیے پتھر مارا۔ آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، معصوم بچے ذبح کے لیے لے کے جا رہا تھا، ہاں تیرا ابو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے، تو کہا بے وقوف، کوئی ایسا باپ ایسا ہے کہ جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کہا اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم ہے تو پھر کرنے دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی ایک پتھر مارا، کنکر مارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی ہاجر کی سنت کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا۔ آج بھی حاجی جا کر وہاں پہ شیطان کو کنکر مارتے ہیں، صرف کنکر مارنے کا حکم ہے۔ کس کا؟ کنکر مارنے کا، وہ بھی اعتدال کے ساتھ، ٹھیک ہے، اعتدال کے ساتھ مارنے کا۔ ہمارے پاکستانی حاجی جاتے ہیں بڑے بڑے پتھر اٹھاتے ہیں تاکہ صحیح شیطان کی رگڑائی ہو جائے، اور کبھی کبھار وہ پتھر واپس آ کر حاجی کو لگتا ہے، کبھی شیطان مارتا ہے تو کبھی حاجی مارتا ہے، کبھی شیطان مارتا ہے کبھی حاجی مارتا ہے، تو لہٰذا شیطان کو مارنے کا موقع نہ دیا جائے، بھلے صرف حاجی ہی مارے۔ تو یہاں پہ اس کی سازش ناکام ہوئی۔ اسی طرح آج کا لبرل شیطان، اگر آپ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، وہ آ کر آپ کو یہی کہے گا کہ یہ کسی غریب کے بچے کی شادی کرا دو، جانور کیوں ذبح کر دو؟ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے، جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی کے دن اللہ کو جو محبوب چیز ہے نا، وہ جانور کا خون بہانا ہے، بس اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، افضل ترین نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اور میں تو آپ اللہ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، میری اور آپ کی عقل ناقص ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا حکم کامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، گردن پہ چھری چلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس وقت ہر کاٹنے والی چیز پر پابندی لگا دی کہ نہ کاٹا جائے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اس وقت اللہ نے ہر کاٹنے والی چیز پر پابندی لگا دی کہ نہ کاٹی جائے۔
اس وقت اگر کوئی کسی دنیا کے کونے میں آلو ٹماٹر کاٹ رہا تھا، چوری نے کاٹنا بند کر دیا۔ کس کا حکم ہے؟ ما تسقط من ورقۃ، ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ کثرت سے آپ ان دنوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے علاوہ بھی چلتے پھرتے بازاروں میں، گھروں میں اس صداؤں کو، اس آواز کی صداؤں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں بلند کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد کے لیے اور عورت کے لیے، مقیم کے لیے، مسافر کے لیے، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا زور سے مرد کے لیے اور آہستہ الفاظ میں عورت کے لیے کہنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ایک آدمی نماز میں نہیں پہنچا، 2 رکعت 3 رکعت میں نہیں پہنچا، امام نے تکبیرات کہے، مقتدیوں نے کہے، یہ بعد میں سلام پھیرے گا تو اس کو بھی تیز آواز میں کہنا چاہیے، اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ تیز آواز سے مراد یہ ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ صرف آپ تک محدود نہ ہو، اور اتنی تیز آواز میں نہ ہو کہ محلے تک پہنچ جائے، آپ بھی سنیں اور آپ کے ارد گرد والے لوگ سنیں، آس پاس والے لوگ سنیں، اتنی تیز آواز میں تکبیر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، مرد کے لیے تھوڑی بلند آواز میں، عورت کے لیے پست آواز میں، مقیم کے لیے بھی کہنا لازم ہے، مسافر کے لیے بھی کہنا لازم ہے، منفرد کے لیے بھی لازم ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے پر بھی لازم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قربانی کی، وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو، یہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ کا سلام کہنا اتنا متبرک ہوا کہ رہتی دنیا تک میری اور آپ کی زبان سے بھی ابراہیم پر سلامتی ہو سلامتی ہو سلامتی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اللہ سے دعا کی، اللہ نے ایک نیک صالح اولاد عطا فرمائی۔ 70-80 سال اولاد کی عمر ہے کیا؟ 70-80 سال میں انسان اپنی چادر سنبھالے، دانت سنبھالے، یہ بڑی بات ہے۔ 70-80 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اس اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ایک بات اور آپ کو بتاؤں، ہمیشہ آپ نے ایک حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں دینے سے مال کم نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ میں قسم کھا کے، کہ اللہ کے نبی کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کے قول پر، فعل پر، باتوں پر یقین نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ مال دینے سے کم نہیں ہوگا۔ مال دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طریقے سے اس مال کو لوٹا کے آپ کو دیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے ایک اولاد عطا کی، اسماعیل علیہ السلام اولاد عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام اس کو اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مال بڑھ جاتا ہے۔ بڑی دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل دے دیا۔ جب اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے ابراہیم تیار ہو گئے، چھری بھی چلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے اس کے بعد ایک اور بیٹا عطا کر دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا۔ یہاں اتنی دعائیں مانگی، اللہ نے ایک اولاد عطا کی، لیکن اس کو اللہ کے نام پہ دے دیا، اللہ نے ایک اور دے دیا۔ وہ بھی قرآن میں ہے، اسی آیت میں فرمایا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ آگے کیا فرمایا؟ وبشرناہ باسحاق، ہم نے ایک اور بیٹے کی خوشخبری سنا دی، اس کا نام ہے اسحاق۔
ہزاروں انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا کی. ایک بیٹا اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیاری کی, دے دی, اللہ کو دے دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک ایسا بیٹا دیا کہ اس کی وہ خود بھی نبی, اس کے نسل سے اللہ نے ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل پیدا کیے. انبیاء بنی اسرائیل جتنے بھی ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور اسحاق کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا. کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ابراہیم کو گھر سے نکالا تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایک ایسا بیٹا دیا کہ اس کی نسل میں اللہ نے ہزاروں انبیاء پیدا کیے. ایک مشرک باپ نے نکالا تو کیا ہوا؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے محمد, ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کا معنی خیر کثیر, دنیا کی ہر شے ہم نے آپ کو عطا کی. یتیم گھرانے میں پیدا ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کا سیر کرایا, آپ کو دنیا میں جنت کا سیر کرایا. دنیا کے بادشاہ آپ کے قدموں میں آ کر گر گئے. آپ ایسے بھی بادشاہ گزرے جنہوں نے آپ کے مقتدیوں کو سن کر آپ پر ایمان لائے, آپ کو دیکھا تک نہیں لیکن آپ پر ایمان لائے. حبشے کے بادشاہ نے صرف جعفر طیار کا ایک رکوع سنا مسلمان ہو گیا. جس کا مقتدی اتنا اعلیٰ ہوگا اس کا امام کتنا اعلیٰ ہوگا, جس کا امتی اتنا اعلیٰ ہوگا اس کا نبی کتنا اعلیٰ ہوگا. جعفر طیار نے فقط سورہ مریم کی تلاوت کی, آنکھ اٹھا کر دیکھا, حبشے کے بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے. انا اعطیناک الکوثر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. فصل لربک, شکرانے کے طور پر فصل لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. فصل نماز پڑھو, لربک اپنے رب کے لیے. نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ رب کے لیے, اللہ کے لیے نماز ہوتی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ, بے شک میری نماز, ان صلاتی بے شک میری نماز, و نسکی میری قربانی, و محیای میری زندگی, و مماتی میری موت, للہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ بھی قرآن میں, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اللہ کے لیے ہے. تو فرمایا فصل, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ, وانحر قربانی کر. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, خیر کثیر عطا کیا, دنیا کی ہر نعمت عطا کی, جسمانی نعمت عطا کی, روحانی نعمت عطا کی, دنیاوی نعمت عطا کی, اخروی نعمت عطا کی. تو اتنی نعمت ہم نے عطا کی تو فصل نماز پڑھو. تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. فصل نماز پڑھیں, وانحر اور قربانی کر. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بابرکت مہینہ عطا کیا, اس کے شکرانے میں جا کر فصل عید کی نماز پڑھو, وانحر آ کر قربانی کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو ایک بیٹا دیا, وہ بھی اللہ نے واپس کر کے دیا اسی وقت, لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے ایک اور بیٹا دیا. حالانکہ اس بیٹے کو طلب کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی, تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیٹا عطا کیا. لیکن دوسرا بیٹا کیسے ملا؟ اس قربانی کی بنیاد پر اللہ نے عطا فرمایا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اور قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو پچھلے جمعے کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. 10 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے 1 سال بھی قربانی کو ترک نہیں کیا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر آپ 1 سال قربانی کریں گے نا, 1 سال قربانی کریں گے, کسی طریقے سے آپ قربانی کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سال میں آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا فرمائیں گے قربانی کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے فقر مانگا ہے کہ مجھے نبی غریب بناؤ, لیکن اللہ کے نبی ہر عید میں قربانی فرمایا کرتے. روایت کے اندر آتا ہے آخری سال اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا کہ قربانی کا جانور لایا جائے. 100 اونٹ لے کر آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ یمن سے 100 اونٹ لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ایک ہی لمحے میں ایک ہی دن ذبح کر کے امت کو دے دی.
دنیا کے اندر ہے ایسا کوئی باکمال جری اس طرح کا قصائی آپ نے دیکھا ہے؟ ہمارے نبی پر ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ اس کا جواب میں نے بتایا کہ کم شادیاں کی اللہ کے نبی نے، 11 شادیاں اپنے نبی کی جسامت کے اعتبار سے تو بہت کم شادیاں کی. روایت کے اندر آتا ہے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 جنتیوں کی طاقت دیتا ہے. ایک جنتی کے اندر 40 بندوں کی طاقت، 100 کو 40 پر ضرب دیں گے تو 4000. تو ایک نبی کے اندر 4000 عورتوں کو قابو کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی. تو 11 کیا 11 تو کم کی ہے. ہمارے نبی کو چاہیے تو تھا کہ 4000 عورتوں شادی کر لیتے، کیونکہ ایک نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہے. ایک جنتی میں 100 بندوں کی طاقت، تو ایک نبی کے اندر 4000 بندوں کی طاقت. آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ ایک ہی دن میں ایک ہی لمحے میں اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے، 60 اور 3. اللہ کے نبی کی عمر بھی 63 سال تھی. ہر سال کی بنسبت اللہ کے نبی کو پہلے سے اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے آخری ایام ہے، دین مکمل ہو گیا. اب دین مکمل ہونے کے بعد نبی کے یہاں زمین میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اشارہ دیا گیا. اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس دنیا میں رہے یا اپنے رب کے پاس چلا جائے، جب یہ بات اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میں ہوں. اللہ کے نبی نے سب صحابہ کو جمع کرنے کے بعد فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیے، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیے کہ وہ یا تو آپ کے بیچ میں رہے یا زندہ رہے یا اس سرزمین میں رہے یا اپنے رب کے پاس چلا جائے. اللہ نے دونوں باتیں اس کے سامنے رکھ دی، یا یہ اختیار کرو یا وہ اختیار کرو. اس بندے نے زمین والی زندگی کو اختیار نہیں کیا، اب وہ بندہ اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہے. یہ بات کہنے کی دیر تھی صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے نبی ہوں گے. اس کے اندر اتنی سمجھ تھی صدیق اکبر کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. اللہ کے نبی کی عمر بھی 63 سال، اونٹ بھی 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. ہر سال کی مناسبت سے ایک قربانی کی، ایک جانور ذبح کیے. باقی جتنے رہ گئے تھے 37 وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذبح کر کے قربانی کی. یہ بھی قربانی پر بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑی دلیل ہے اور بہت بڑی کیا ہے؟ مثال ہے.